Please share it to all your contact. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमारा सबक चल रहा है सय्यिदुना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हम कल पहुँचे थे इन्नहु अदुव्वुम मुज़िल्लुम मुबीन तक, नहीं इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम तक हमारा कल सबक पहुँचा था। अब आगे हम शुरुआत करते हैं। क़ाल रब्बि बिमा अनअमत अलैया फ़लन अकून ज़हीरन लिलमुजरिमीन। ज़हीर की जमात ये ज़ुहरा, असल में ये मुश्तक़ है ज़हरुन से, माने पुश्त। तो आजकल बोलते हैं ये हमारा पुश्त पना है, तो यह गोया मददगार के माने में। क़ाल रब्बी, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए मेरे रब, बिमा अनअमत अलैया, उस वजह से कि आपने मुझ पर इनाम किया। इसका सिला ये है कि हरगिज़ मैं मुजरिमीन का मददगार नहीं बनूँगा। यानी गोया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से जो एक तरह की ख़ता हो गई थी और उनके हाथ से कत्ल हो गया था, तो उनको अपनी गलती पर शर्मिंदगी थी, अपनी इस ख़ता पर शर्मिंदगी थी और उसका इजहार भी कर दिया, माफ़ी भी मांग दी, और साथ साथ में ये कि आइंदा कभी भी मैं इस तरह किसी का पुश्तपना और किसी का ताउन नहीं करूँगा। फ़अस्बह फ़िल मदीनति ख़ाइफ़न यतरक़्क़बु फ़इज़ल्लज़ी इस्तनसरहु बिलअम्सि यस्तसरिख़ुहु क़ाल लहु मूसा इन्नका लगविय्युम मुबीन। मदीना शहर, खाइफन डरते हुए, तरक़्क़ब यतरक़्क़बु तरक़्क़ुबन, ये मुश्तक़ है रक़बतुन से, माने गर्दन के। और तरक़्क़ब आता है कि आदमी जब किसी ख़तरे के बीच में घेरा हुआ हो तो अपनी गर्दन झाँक झाँक कर इधर उधर देखता है, चूँकि उसको ख़तरा लाहिक है, तो उस वक्त ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और ज़ाहिर बात है कि जो ये वाक़या बना था उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को ये एहसास था कि कहीं ये जुर्म का पता फ़िरौन को पता चल जाएगा, फ़िरौन के कारिंदों को पता चल जाएगा। चूँकि फ़िरौन की कौम का आदमी मरा था, तो फ़ौरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शुबे के दायरे में, शक के दायरे में आ जाएंगे और उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो उनको डर तो इस बात का था, तो इसके लिए यह लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो तरक़्क़ब का इस्तेमाल हुआ है। इस्तसरख़ यस्तसरिख़ु इस्तिसराख़न के माने मदद तलब करना, चीखना। सरख़ से मुश्तक़ है, सरख़ यसरख़ु सुराख़न के माने चीखना। आदमी किसी की मदद के लिए तलब करता है तो उस वक्त ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। गवियुन के माने गुमराह, ये अल्फाज थे। माना फ़अस्बह फ़िल मदीनति, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मदीना में सुबह की, कैसे ख़ाइफ़न डरते हुए, यतरक़्क़बु, और इसका तर्जुमा करेंगे इंतज़ार करते हुए, लेकिन मैंने इसकी तहकीक बता दी कि यानी गोया के खौफ का ये आलम था कि बार बार अपनी गर्दन को वो गोया के उछक रहे थे। ये लफ्ज़ जो है वो बतला रहा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उस कैफियत को कि उस वक्त उन पर कैसा ख़तरा था। तो वो इंतज़ार करते हुए, डरते हुए उन्होंने मदीना में, शहर में सुबह की। फ़इज़ल्लज़ी, इज़ा फुजैया है, तो अचानक वही शख्स जो कल जिसने पुकारा था, तो वही शख्स उनसे मदद तलब की जिसने कल उनसे मदद तलब की थी। क़ाल लहु मूसा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा इन्नका लगविय्युम मुबीन, बेशक तू तो खुल्लम खुल्ला गुमराह है। यानी गोया कि तेरी फितरत में जो है शरारत है कि तेरी ही वजह से कल ये वाक़या पेश आया था और आज फिर लड़ रहा है और आज फिर मदद के लिए पुकार रहा है। तो गोया कि उसको मुखातब करते हुए कहा इन्नका लगविय्युम मुबीन, बेशक तू तो खुल्लम खुल्ला गुमराह है। फलम्मा अन अराद अन यब्तिश बिल्लज़ी हुवा अदुव्वुल लहुमा क़ाल या मूसा अतुरीदु अन तक़्तुलनी कमा क़तलत नफ़्सन बिल अम्स इन तुरीदु इल्ला अन तकून जब्बारन फ़िल अर्ज़ि वमा तुरीदु अन तकून मिनल मुस्लिहीन। बतश यबतिशु बतशन,
ایک معنی آتے اخذ پکڑنا، اور بطش کہتے ہیں زبردست طاقت کے ساتھ پکڑنا۔ قرآن مجید میں ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، بطش تیز طاقت کے ساتھ پکڑنا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ پکڑے اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن ہے، تو اس نے کہا اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ تم مجھے قتل کر دو جیسا کہ تم نے کل ایک جان کو قتل کیا تھا؟ ان تریدو، ان نافیہ ہے، اور الا بھی نفی کے معنی میں استثناء کے لیے نفی مل کر اس بات ہو جاتا ہے۔ تم تو زمین میں زور جبرا بننا چاہتے ہو، طاقتور بننا چاہتے ہو، وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تم نہیں چاہتے ہو کہ تم اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب اس نے مدد کے لیے بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنا ہاتھ جو ہے اس مصری جو فرعون کے قوم کا تھا اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جملہ کہا ہے انک لغوی مبین، کہ بے شک تو کھلم کھلا گمراہ ہے، تو اس اسرائیلی شخص نے یہ سمجھا کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام جو ہے مجھے بھی قتل نہ کر دے، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ اس شخص نے یہ بات کہی کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دے، تو اس اسرائیلی شخص نے یہ بات کہی۔ خیر یہ واقعہ ہو گیا تھا اور ہنگامہ مچ گیا تھا کہ ایک فرعونی شخص کا قتل ہوا تھا۔ تو اسی دوران ایک شخص وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ اقصیٰ کے معنی کنارہ، سعی یسعی سعیاً کے معنی دوڑنا، ائتمر یأتمر ائتمارن کے معنی مشورہ کرنا، مؤامرتن آج کل یہ لفظ بہت بولا جاتا ہے، مؤامرتن کے معنی سازش، تو ائتمر کسی سازش کے لیے جو مشورہ ہوتا ہے تو اس وقت یہ لفظ بولا جاتا ہے ائتمر۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت حالت ایسی تھی کہ قتل ہوا تھا، اور ایک قتل پر جو مشورہ ہو رہا تھا کوئی خیر کے لیے نہیں بلکہ اس کی کیسے سازش رچی جائے اور کیسے آدمی کو پکڑا جائے۔ بہرحال تو ایک شخص مدینہ کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، تو اس نے ہو سکتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد ہو اور حالات سے کچھ بھنک لگ چکی ہو اور یہ احساس ہو چکا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام شبہ کے دائرے میں آ چکے ہیں، اور اس نے کہا اے موسیٰ بے شک الملأ فرعون کے کارندے، فرعون کے بڑے بڑے سربراوردہ لوگ یأتمرون تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، لیقتلوک تاکہ وہ تم کو قتل کر دے، فخرج انی لک من الناصحین تو تم ابھی نکل جاؤ، بے شک میں تمہارے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ یعنی گویا کہ اب تمہاری گرفت یقینی ہے اور تم پکڑے جاؤ گے اور یقیناً تم قتل کر دیے جاؤ گے، اس لیے تم فوراً کیا کرو، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور یہ بات کہی۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ وہی ترقب پھر آیا کہ اس وقت جب نکلے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع بھی اب تو ہو چکی تھی کہ ان کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا اور ان کے قتل کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا، تو اس وقت جو ان کی کیفیت ترقب یا ترقب، یہ لفظ بہت گویا کہ اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت کس چوکنائی کے ساتھ اور کس ڈر کے ساتھ وہ چل رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے نکلے ڈرتے ہوئے اور اندیشہ کرتے ہوئے، اپنی گردن کو اچک کر دیکھ رہے تھے۔ یہ لفظی ترجمہ ہوگا، لیکن اگر مفہومی ترجمہ کرو گے تو یہ کرو گے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے ہوئے نکلے اور ساتھ ساتھ میں وہ دعا بھی کر رہے تھے کہ اے میرے رب تو مجھے ظالمین قوم سے نجات دلا۔ اب یہاں پر کل میں نے کہا تھا کہ بھئی ظلم اور رحیم کا صلہ جو ہے وہ آتا نہیں ہے، تو کسی نے میسیج بھیجا تھا کہ رحمت اللہ علیہ، وہاں تو اللہ کا صلہ آتا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ رحیم فعل کے ساتھ جو ہے وہ صلے کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا ہے، مصدر کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال تو ظلم کا صلہ نہیں آتا ہے۔
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. تلقا کے معنی جانب، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. انی ذهبت تلقاء ذلك البلد، میں نے اس شہر کا رخ کیا. تلقا یہ الی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ولما توجہ تلقاء مدین، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی جانب رخ کیا، قال تو دعا کی، عسیٰ ہو سکتا ہے، امید ہے، ربی کہ میرا رب، ان یہدینی سواء السبیل کہ وہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرماوے. چونکہ مدین یہ قرآن میں بار بار تذکرہ آتا ہے کہ مدین یہ شعیب علیہ السلام کا علاقہ تھا اور یہ فرعون کی حکومت سے باہر کا علاقہ تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی حکومت، فرعون کی جو حکومت کا دائرہ تھا اور جو اس کی سرحدیں تھی اس سے باہر نکل جایا جائے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کر کے مدین کا رخ کیا. اور چونکہ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو مدین کا راستہ نہ معلوم ہو، تو انہوں نے ساتھ ساتھ میں دعا کی ہو کہ اللہ تو مجھے ان یہدینی سواء السبیل جو ہے گویا کہ اسی طرف اشارہ ہے کہ اے میرے رب تو مجھے صحیح راستے کی ہدایت فرما. ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون ووجد من دونہم امرأتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. اب جب مدین کی طرف جا رہے تھے، مدین کے علاقے میں پہنچے تو راستے میں ایک گویا کہ پانی کا گھاٹ، پانی کا کنواں ملا اور وہاں پر ایک منظر ان کے سامنے آیا. تو اس منظر کی ایک گویا کہ منظر کشی ہو رہی ہے کہ اس وقت جو واقعہ پیش آیا. ولما ورد یرید ورودن کے معنی پانی پر، خاص طور سے یہ لفظ پانی کے گھاٹ پر آنے کے لیے، پانی کے کنویں پر آنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ورد یرید ورودن کے معنی آنا. ماء مدین، مدین کے چشمے پر، مدین کے کنویں پر، مدین کے گھاٹ پر. امۃ من الناس لوگوں کی ایک جماعت کو. تزودان زاد یزود زودن کے معنی ہٹانا، دفاع کرنا. خطبن کی جماعت یہ خطوب کے معنی آتے ہیں بہت بڑا معاملہ، کوئی سنگین معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. خطبن کی جمع خطوب. ازدر یزدر ازدارن کے معنی لوٹنا، رعا چروا ہے. ولما ورد ماء مدین جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے چشمے پر، مدین کے پانی کے کنویں پر آئے، وجد علیہ امۃ من الناس تو اس پر لوگوں کی ایک جماعت کو پایا. کس حال میں؟ یسقون کہ وہ اپنے جانوروں کو، اپنی بکریوں کو، اپنی ریوڑ کو پانی پلا رہے تھے. ووجد من دونہم امرأتین اور ان مردوں کے سامنے اور ان لوگوں کے سامنے دو عورتیں تھیں. تذودان جو اپنے جانوروں کو ایک طرف لی ہٹا کے، ان لوگوں سے ہٹا کر الگ کر کے کھڑی تھی. تو تذودان کے معنی اصل میں آنے دفاع کرنا، لیکن اس کو ایک طرف لے کر وہ کھڑی تھی. قال تو یہ منظر دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور ایک انسانیت کے ہمدرد تھے، تو یہ جب منظر دیکھا کہ اس طرح کی دو عورتیں بیچاری کمزور جو ہے وہ اس طرح کھڑی ہے، تو ماجرا پوچھا، ما خطبکما تم دونوں کا کیا حال ہے، کیوں اس طرح تم اپنی جانوروں کو ایک طرف لے کر کھڑی ہو؟ قالتا تو ان دو عورتوں نے کہا، لا نسقی ہم اپنے جانوروں کو نہیں پلا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے یہ آدمیوں کی ایک جماعت ہے، لوگوں کی ایک جماعت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ان مردوں کی جماعت کے بیچ میں ہم عورتوں کا جانا مناسب نہیں ہے. لہذا ہم اپنے جانوروں کو اس انتظار میں لے کر کھڑے ہیں کہ مرد حضرات چلے جائیں، اس کے بعد ہم اپنے جانوروں کو، اپنی ریوڑوں کو پانی پلاویں. حتیٰ یصدر الرعاء یہاں تک کہ یہ چرواہ ہے واپس جائے. وابونا شیخ کبیر اور اپنی کمزوری کو بیان کیا کہ ہم عورتوں کو جو ہے یہاں آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے. ہم چونکہ نبی کی بیٹیاں تھیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، تو
نبی کی بیٹیاں اور اس طرح گویا کہ آنا تو انہوں نے اپنی کمزوری اور اپنی جو ہے مجبوری کو بیان کیا کہ ہمارے ابا جو ہے ایک بوڑھے آدمی ہے اور گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اس مجبوری میں جو ہے ہم یہاں پلانے آئے ہیں۔ اب یہاں پر الگ مسئلہ ہے، فقہا کا ایک فقہی بحث ہے کہ عورتوں کے لیے جو ہے باہر معاش کے لیے نکلنا مناسب ہے کہ نہیں ہے، ایک فقہی مسئلہ ہے۔ بہرحال آیت صاف معلوم ہو رہا ہے کہ عورت جو ہے اگر گھر میں کوئی مرد نہ ہو، معاش کے لیے کوئی باہر نکلنے والا نہ ہو تو عورتیں اپنے معاش کے لیے باہر جا سکتی ہے۔ ہم اپنا سبق آج کے دن یہی پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی کا سبق جو ہے کل پورا کر لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔